वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद अगर में खुश आमदीद। जनाब, खबर ये है कि अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार में ड्रोन अटैक्स रिपोर्ट हुए हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इन अटैक्स में अब तक की इतलात के मुताबिक 50 के करीब मुबैना दहशतगर्द मारे गए हैं। अफगानिस्तान की हुकूमत की तरफ से इल्ज़ाम आयद किया गया है कि जो ड्रोन अटैक्स नंगरहार में हुए हैं इसमें पाकिस्तान मुलव्वस है, लेकिन माजी की तरह इस मरतबा भी अफगानिस्तान की तरफ से इन हमलों में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के हवाले से कोई सबूत भी फराहम नहीं किया गया। इस सूरत में यह सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या वाकई ये हमले पाकिस्तान की तरफ से किए गए हैं या ये अफगान ग्रुप्स की आपसी लड़ाई का नतीजा है। और ख़ास तौर पर इस हवाले से अफगानिस्तान की हुकूमत की तरफ से लिए जाने वाले चंद इक़दामात बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। वो इक़दामात कौन से हैं, इसके ऊपर बात करते हैं, इन तमाम सवालात का जायज़ा लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। आपको मालूम है कि कल कोयटा के अंदर एफसी के हेडक्वार्टर पर एक खुदकुश हमला हुआ था और खुदकुश हमले के साथ साथ दीगर दहशतगर्द उस हमले की आड़ में उन्होंने एफसी हेडक्वार्टर में दाखिल होने की कोशिश की थी। एफसी की तरफ से फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई करते हुए तमाम के तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। और उसके बाद बलूचिस्तान में आज फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से 2 ऑपरेशंस किए गए हैं और एक ऑपरेशन कोयटा के नवाही इलाके गज़ाबंद के इलाके में किया गया है, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मुश्तरका ऑपरेशन में 10 के करीब दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद किया है। और इन दहशतगर्दों के बारे में ये खबर है कि जनाब ये वो लोग हैं जिन्होंने एफसी हेडक्वार्टर पर कल होने वाले हमले को प्लान किया था, दहशतगर्दों को लॉजिस्टिक्स फराहम की थी, दहशतगर्दों को ये जो एफसी हेडक्वार्टर है इसके करीब ड्रॉप किया था। यानी ये तमाम के तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं वो इन मुबैना दहशतगर्दों की तरफ से की गई जो सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मुश्तरका कार्रवाई में मारे गए। और इसके साथ साथ दहशतगर्दों के कब्जे में बड़ी तादाद से असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 923338122280। दूसरी बार जो कार्रवाई है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से वो बलूचिस्तान के ज़िला शेरानी में हुई है, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 8 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। डॉन न्यूज़ के मुताबिक ये जो ऑपरेशन है ये गज़ाबंद के पहाड़ी इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड इतलात की बुनियाद पर हुआ और इस ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय स्पॉन्सर्ड 10 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। फायरिंग के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 एहलकार भी जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्द जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस बताए जाते हैं। इसी तरीके से बलूचिस्तान के ज़िला शरानी में भी एक इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई हुई है। यहाँ पर भी फितना अल ख्वारिज के 8 दहशतगर्दों को एक मुकाबले के बाद जहन्नुम रसीद किया गया है और इन दहशतगर्दों से भी असला और गोला बारूद बरामद हुआ है। ये नुक्ता यहाँ पर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि बलूचिस्तान में अब फितना अल हिंदुस्तान के साथ साथ फितना अल ख्वारिज भी सरगर्म हो गए हैं और एक गैर एलानिया अलाइंस इस वक्त फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान दोनों के दरमियान नज़र आ रहा है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि BLA ने जो है वो उसके ऊपर उसकी जो कुव्वत कमज़ोर हो रही है, BLA जिस तरीके से एलिमिनेट की जा रही है बलूचिस्तान से, उसने अपनी इस कमज़ोरी को छुपाने के लिए फितना अल ख्वारिज के साथ अलाइंस करते हुए उन्हें अपनी मदद के लिए बलूचिस्तान में बुलाया है। अब तक कम से कम 3 ऐसे ऑपरेशंस किए जा चुके हैं जहां पर फितना अल ख्वारिज ने अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की। अब तक कम से कम 3 ऐसी तश्कीलें हैं
جو کہ افغانستان میں ٹیررسٹ کیمپ سے تربیت پا کر پاکستان میں داخل ہو رہی تھیں، بلوچستان کے راستے پاکستان میں داخل ہو رہی تھیں، اور یہاں پر سیکیورٹی فورسز نے تھرمل سینسنگ ڈرونز کے ذریعے ان تشکیلوں کا سراغ لگایا، اور اب تک ان 3 تشکیلوں سے جو کہ افغانستان سے پاکستان میں داخل ہو رہی تھیں تقریباً 80 کے قریب فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کو مارا جا چکا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست پاکستان کو اس وقت یہ جو اشتراک عمل ہے اس وقت القاعدہ کا، ٹی ٹی پی کا اور بی ایل اے کا، اس سے جو ہے نا اس کے بارے میں نہ صرف مکمل طور پر آگاہی حاصل ہو چکی ہے، بلکہ وہ اب ایک مسلسل آپریشن کے ذریعے یہ جو ٹیررسٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو پاکستان سے بھگانا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو کارروائیاں اس وقت خاص طور پر خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہیں، یہاں پر بھی اسی طرح کا پیٹرن نظر آ رہا ہے۔ خاص طور پر وہ تمام علاقے جن کو ماضی میں فتنہ الخوارج کا گڑھ تصور کیا جا رہا تھا، وہاں سے اب ان کو پیچھے ہٹنے پر یا ان کو ایک مربوط انداز میں شروع کیے گئے آپریشن کے ذریعے ایلیمینیٹ کیا گیا ہے، ختم کیا گیا ہے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ اپنی بھرپور طاقت استعمال کری ہے۔ حالیہ دنوں میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا، جس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز میں بھی تیزی آئی ہے۔ اس حوالے سے پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے مطابق اگست میں، محض اس سال اگست میں، بلوچستان میں دہشت گردوں کے 28 حملے ہوئے، جن کے نتیجے میں 52 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے، جن میں 23 سیکیورٹی اہلکار، 21 عام شہری اور 8 جو ہے شرپسند جو ہے وہ مارے گئے، جبکہ 45 افراد زخمی ہوئے، جبکہ 23 سیکیورٹی اہلکار اور 22 شہری بھی زخمیوں میں شامل ہیں۔ عسکریت پسندوں نے کم از کم 5 افراد کو اغوا کیا، اور سیکیورٹی فورسز نے مختلف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے دوران 50 کے قریب یہ جو فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے بھارتی شرپسند ہیں ان کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتارا۔ تو یہ جو اعداد و شمار ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز اپنی بھرپور توانائیاں استعمال کر رہی ہیں ریاست کو دہشت گردی کے اس افرید سے پاک کرنے کے لیے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ پیش رفت ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد افغانستان کی طرف سے پاکستان پر بے بنیاد الزامات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس سے پہلے بھی افغانستان کے اندر اس طرح کی کارروائیاں ہوئی تھیں جس کا الزام بھی پاکستان پر عائد کیا گیا تھا، اور بعد میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ یہ انفیکٹ 2 افغان دھڑوں کے درمیان ہونے والی لڑائی کا نتیجہ ہے۔ ابھی حال ہی میں افغانستان کی عبوری حکومت کے سربراہ ہیں ملا ہیبت اللہ، ان کی طرف سے 2 جو اعلانات ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ اس کے تحت ایک جانب تحریک طالبان سے تعلق رکھنے والے تمام افراد جو ماضی میں امریکہ کے خلاف لڑائی میں شریک رہے تھے، ان کا جو ڈیٹا ہے اس کو اڑانے کی کوشش کی گئی ہے۔ احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کہ ان کے فنگر پرنٹس، ان کے تھم امپریشنز کو جو ایک ڈیٹا بیس امریکہ کے دور میں، اشرف غنی کے دور میں، اور اس کے بعد حامد کرزئی اور دیگر وہاں پر جو لوگ حکمران رہے تھے ان کے دور میں یہ جو ایک ڈیٹا بیس بنایا گیا تھا، اس میں سے ان کے جو فنگر پرنٹس ہیں اور ان کی شناخت ہے اس کو مٹا دیا جائے۔ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن خود افغان حکومت کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔ ان کے جو وزیر دفاع ہے ملا یعقوب، ان کی طرف سے اس حوالے سے ایک حکم نامہ سامنے آیا۔ دوسرا حکم نامہ بھی سامنے آیا ہے جس کے تحت افغانستان میں جو ایک اہم ترین رہنما تھے حقانی برادرز، ان کو ان کے عہدے سے ہٹا کر ایک نئے جو رہنما ہیں افغانستان کے، نعیم ان کا نام ہے، ان کو اب حقانی صاحب کی جگہ پر، سراج الدین حقانی کی جگہ پر ان کو وزیر نامزد کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سے افغانستان کے اندر جو یہ جو عبوری حکومت ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی تقسیم پائی جا رہی ہے، اور اس کے نتیجے کے طور پر مختلف جو حملے ہیں وہ ہمیں ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب امریکہ کی طرف سے بگرام ایئر بیس کا کنٹرول دوبارہ سنبھالنے کا اعلان کیا گیا
تو اس کے فوری بعد بھی افغانستان کی حکومت نے ابھی ریسنٹلی انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ جناب افغانستان کو انٹرنیٹ سے بھی پاک کر دیا جائے گا. بچیوں کی تعلیم تو انہوں نے آلریڈی بند کر دی ہے. یونیورسٹی اور کالجز کے اندر بھی خواتین کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے. حتیٰ کہ وہ بچیاں جو کہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی تھیں ان کو بھی منع کر دیا گیا ہے کہ جناب اب آپ نے یونیورسٹی یا تعلیمی اداروں کا رخ نہیں کرنا. یعنی ٹوٹلی ایک وہاں پر سسٹم کو ڈیولپ کیا گیا ہے جو کہ ان کی دوحہ ایکارڈز میں دی جانے والی گارنٹیز سے یکسر متصادم ہے. دوحہ کے اندر اس بات کی گارنٹی دی گئی تھی کہ نہ تعلیم پر پابندی لگائی جائے گی نہ انٹرنیٹ پر پابندی لگائی جائے گی, سب کو یکساں انداز میں آگے بڑھنے کا موقع ملے گا, اور پھر ایک نئے آئین کے تحت افغانستان میں ایک منتخب جمہوری حکومت قائم کی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان سے اور طالبان کی گورنمنٹ سے اس بات کی یقین دہانی بھی طلب کی گئی تھی کہ افغان سرزمین دنیا میں کسی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی, لیکن اس کے برخلاف سب کچھ ہوا. اب آج یہ ایک نیوز ایجنسی ہے جس کا نام ہے زوایا, اس کی طرف سے ایک خبر سامنے آئی جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ پاکستانی پلینز ہیو لانچڈ ایئر اسٹرائکس ان شنوار اینڈ اچن ڈسٹرکٹس آف ننگرہار پروونس. A source of Zawaya News who sent themselves to the Turkham for internet for the area of the attack says it was exactly 7:15 local time that Pakistani planes launched 12 strikes in these areas of Nangarhar. Due to the lack of internet in the area, no further details of these attacks have been received. وہ یہ کہہ رہے ہیں, یہ جو زوایا نیوز ایجنسی ہے اس کے مطابق کہ صبح 7:15 بجے کے قریب یہ اٹیک ہوا ہے ننگرہار کا جو ڈسٹرکٹس ہیں شنوار اور آچن, وہاں پر پاکستانی طیاروں نے اٹیک کیا ہے. 12 حملے پاکستان کی طرف سے کیے گئے, یعنی 12 میزائلز یا راکٹس جو ہیں وہ فائر کیے گئے ہیں. انہوں نے کہا جناب ہم نے اپنا بندہ بھیجا تھا لیکن چونکہ وہاں پر انٹرنیٹ موجود نہیں تھا لہٰذا ہمیں ترخم میں آنا پڑا پاکستانی بارڈر کے قریب تاکہ ہم انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو سکیں اور یہ خبر کو جاری کر سکیں. بعد میں پھر یہ اطلاع آئی کہ جناب اس واقعے کے اندر 50 کے قریب لوگ جو ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے طالبان کی جو حکومت ہے افغانستان کی, ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ عام شہری تھے, جبکہ جو دیگر لوگ ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ دہشت گرد تھے جو ایلیمنیٹ کیے گئے. لیکن مجھے ابھی تک پاکستان کے جو ڈیفنس سرکلز ہیں ان کی طرف سے اس طرح کے حملے کی نہ تو کسی طرح کی کوئی کنفرمیشن ملی ہے اور نہ ہی اس بات کا اشارہ ملا ہے کہ جناب اس طرح کی کوئی کارروائی پاکستان کی طرف سے کی گئی ہے. یہ ممکنہ طور پر ویسی ہی کارروائی ہے جیسے ماضی میں ہوئی تھی, اور یہ افغانستان کی جو موجودہ عبوری حکومت ہے اس کے اندر پائی جانے والی تفریق اور گروہ بندی کا شاخسانہ نظر آ رہی ہے. پاکستان کا اس معاملے میں ابھی تک کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ پاکستان ایک سے زائد مرتبہ اس بات کا اظہار کر چکا ہے واضح الفاظ میں, کھلے الفاظ میں, کہ افغانستان سے پاکستان کے اندر در اندازی کی جا رہی ہے. افغانستان کے اندر بلکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان نے اس نقطے کو اٹھایا تھا, بلکہ ایک واضح انداز میں پاکستان کے مستقل مندوب نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ افغانستان کے اندر دہشت گردی کے کم از کم 60 مراکز موجود ہیں جہاں پر یہ جو تربیتی کیمپس ہیں وہ کام کر رہے ہیں. لہٰذا افغانستان کی حکومت پر یہ دباؤ ڈالنا ضروری ہے کہ وہ ان دہشت گردی کے کیمپس کو بند کرے, خاص طور پر وہ کیمپس جو کہ پاکستانی بارڈر کے قریب ہیں. اور وہاں پر اب انڈین نیکسس بھی کسی طور پر ڈھکا چھپا نہیں ہے, اور وزیر اعظم پاکستان نے اینٹونیو گوتریس کے ساتھ ملاقات میں یہ جو انڈین انوالومنٹ ہے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں اس کے نقطے کو اٹھایا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچویشن اب ذرا نیکسٹ لیول پر جا رہی ہے, اور پاکستان اس ساری صورتحال سے کسی بھی طور پر جو ہے وہ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے عوام کے تحفظ کا ایشو ہے. اگر افغانستان خود نہیں روکے گا تو پھر پاکستان کو اس طرح کے اقدامات جو ہیں شاید وہ لینا پڑیں. ابھی تک تو پاکستان
حکمران جو ہے وہ صبر اور ضبط کا مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن یہ صبر اور ضبط کب تک جاری رہے گا اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ اپنی اگر ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔